अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा नज़रसानी केस के हवाले से। उस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन अदालत इस बात का फ़ैसला करेगी कि आया इस नज़रसानी केस को 6 रुकनी बेंच ही सुनेगा या फिर जो कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से मुतल्लिक जिस 10 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला किया था वो सुनेगा। मतीउल्लाह जान साहब, आपने इस पूरे केस को कवर किया है, गहरी नज़र है आपकी इस केस पे। क्या समझते हैं जिस तरह के दलाइल दिए गए हैं? 6 रुकनी बेंच क्योंकि बनाया गया था जिस पे एतराज़ात उठे, और उसके बाद जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा ख़ुद भी अदालत में पेश होती रही, उनका क्या मौक़िफ़ था इस हवाले से और कैसे इसको देखते हैं आप? मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, वीओपी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, इस वक्त जो सबसे अहम सवाल है 6 रुकनी बेंच के सामने जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, वो ये है कि कितने जजेस जो हैं ये नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत करेंगे। और ये नज़रसानी की दरख्वास्तें जो हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ से भी हैं, उनकी अहलिया की तरफ से भी हैं, और फिर चारों सूबों की जो वकला तंजीमें हैं, जो बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार है, इस्लामाबाद बार है, उनकी तरफ से भी ये नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं। तो इस हवाले से 6 रुकनी बेंच ने फ़ैसला महफूज किया था और ये तवक्को की जा रही है कि पीर को या मंगल को अगले हफ्ते वो फ़ैसला सुना दिया जाएगा। अब ये मामला जो है कोई इतना पेचीदा नहीं है, मैं समझता हूँ इसको गैर ज़रूरी तौर पे बना दिया गया है। या तो होना यही है कि वही बेंच जो 10 रुकनी बेंच या तो मुकम्मल किया जाएगा या एक आध के फ़र्क से 9 रुकनी भी हो सकता है, क्योंकि जस्टिस फैसल अरब भी रिटायर हो चुके हैं। और वैसे भी जो सरीना ईसा हैं, जो अहलिया हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की, उन्होंने एक अहम नुक्ता उठाया है कि अगर 7 रुकनी बेंच का अक्सरियती फ़ैसला जो था नज़रसानी की दरख्वास्त वही जज सुन सकते हैं, तो फिर वो जस्टिस फैसल अरब तो अब रिटायर हो चुके हैं, अब तो ये 6 रुकनी बेंच रह गया है। तो क्या 7 जजों पर मुश्तमिल एक अक्सरियती फ़ैसले की नज़रसानी 6 जजेस कर सकते हैं? ये भी एक आम सवाल है। तो मेरे ख्याल में ये सवाल उठना नहीं चाहिए था। ये गैर ज़रूरी तौर पे इस बहस को तवालत दी गई है। इसमें कोई हर्ज नहीं थी कि अगर दूसरे 3 जजेस भी साथ बैठ जाते। ये एक सोच है कि जो जजेस पहले ही असल फ़ैसले में इख्तलाफ कर दें तो उनको नज़रसानी में बिठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस फ़ैसले की नज़रसानी मांगी जा रही होती है वो अक्सरियती जजों का लिखा हुआ फ़ैसला होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मती साहब ये है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जो अहलिया थी उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुझे जिन 3 जजेस ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया उन पे भी एतराज़ है। ये मौक़िफ़ भी उठाया गया कि इसलिए वो पूरे बेंच के सामने ये रखना चाहती हैं बातें। वो क्या निकात थे? देखिए, बुनियादी तौर पे तो सरीना ईसा ये कहना चाह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुना ही नहीं, उनको बाकायदा तौर पे नोटिस जारी करके उनके वकील के ज़रिए उनको सुना ही नहीं। वो एक वीडियो लिंक पे जो एक ख़ुसूसी इजाज़त दी गई थी, वो अपने घर से उन्होंने कुछ बातें की थी, कमरा अदालत में जजों ने सुना था, मगर वो कोई कोर्ट की हियरिंग का हिस्सा नहीं था और उनको वाकई उनके वकील के ज़रिए प्रॉपर्ली सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। और ये भी एक बड़ी अचंभे की बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ख़ातून को और उसके बच्चों को सुना नहीं, और जो फ़ैसला दिया है वो फ़ैसला उस खातून और बच्चों के ख़िलाफ़ है जिनको सुना ही नहीं गया। बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट है। तो ये भी सरीना ईसा का ये पॉइंट था कि मुझे आपने सुना ही नहीं, और वो पहली बार नज़रसानी की सतह पे जो एक आखिरी स्टेज होता है वहाँ पे वो आके कह रही है मुझे सुना जाए। तो वो ये कह रही है कि जो भी था मुझे ना तो उन 3 जजों ने सुना जो अब इस बेंच का हिस्सा नहीं है, और ना ही उन 6 जजों ने सुना जिन्होंने अक्सरियती फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ दिया है। तो वो कुदरती तौर पे ये उनकी जायज़ बात है और ये वैलिड एक रिक्वेस्ट है कि भाई उनको पूरे 10 के 10 जजेस सुने। हो सकता है उनके वकील के दलाइल की बुनियाद पर जो 3 जजेस बेंच पे मौजूद नहीं हैं वो मज़ीद कुछ बातें अपने फ़ैसले में ऐड कर सकें, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे वो जो कहा जाता है ना मुकम्मल इंसाफ, कंप्लीट जस्टिस का बड़ा ढंडोरा पीटा जाता है और बड़ी बातें की जाती हैं कि हम कंप्लीट जस्टिस करना चाहते हैं। उस कंप्लीट जस्टिस के नाम पे जो सू मोटो कार्रवाइयाँ हैं या जो 184(3) में जो दरख्वास्तें सुनी जाती हैं, आइनी दरख्वास्तें, उनमें इंक्विजिटोरियल
جو ہے جورسڈکشن کو انووک کیا جاتا ہے، سوال کیے جاتے ہیں، بلکہ ڈائریکشنز بھی دی جاتی ہیں، آرڈرز بھی دیے جاتے ہیں، ان پہ مانیٹرنگ بینچ بھی بنائے جاتے ہیں، ساروں کے پیچھے کمپلیٹ جسٹس کا فلسفہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب بھی کمپلیٹ جسٹس تبھی ہوگا کہ سرینا عیسیٰ کو وہ تمام 10 ججز سنیں گے تو اور پھر کوئی فیصلہ دیں گے تو، اور یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سرینا عیسیٰ کو پہلے نہیں سنا گیا، کیونکہ اب سرینا عیسیٰ کو پہلی اور آخری بار سنا جائے گا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے بعد کوئی اپیل بھی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بڑا ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اگر وہ 10 جج پورے کے پورے سرینا عیسیٰ کو نہیں سنتے اور آخری بار ان کو نظر ثانی میں سن کے دوبارہ ان کے خلاف فیصلہ برقرار بھی رکھتے ہیں اکثریت کے ذریعے یا جو بھی، تو یہ ایک ٹریویسٹی آف جسٹس ہوگی، اور یہ میرے خیال میں انصاف کا قتل بھی ہوگا۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس ایشو کو، ججوں کی تعداد کے معاملے کو اتنا لمبا نہ کھینچے اور اس معاملے کو یہیں پہ ختم کرے، کیونکہ جو سپریم کورٹ کے قواعد کا بھی بار بار حوالہ دیا جاتا ہے، رول 6 کا، اس میں بھی یہ کہیں ممانعت نہیں ہے کہ آپ وہ تمام ججز نہیں سن سکتے جنہوں نے پہلے سنا ہے، یہ کہیں رکاوٹ نہیں ہے، وہ منع نہیں کرتا وہ قواعد۔ تو جو چیز ایک منع نہیں کرتی تو پھر انصاف ہوتا صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ اور ایک ایسے کنٹروورشل ماحول میں، ایک ایسی پبلکلی کنٹروورشل جو ججمنٹ آئی ہے کہ جس میں بجائے اس کے کہ جوڈیشل کونسل FBR سے کوئی معلومات طلب کرتی، ان کو ڈائریکشن دیتی اسکود، اور یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل پہ چھوڑ دیا جاتا، سپریم کورٹ کے 7 ججوں نے جو ہے اسی معاملے پہ FBR کو حکم دیا ہے انکوائری کا کہ جو معاملہ حکومت نے جب اٹھایا تو اس کو بدنیتی قرار دیا گیا، اور باعث ان فیکٹ اور باعث ان لا کی تفریق کی گئی، حالانکہ بدنیتی ہوتی ہے، چاہے قانون میں ہو چاہے وہ حقائق کی ہو۔ بدنیتی تو انسانوں کی ہوتی ہے نا، کہ کتاب کے قانون کی کتاب کے کاغذ کے ٹکڑوں کی تو نہیں ہوتی، تو بدنیتی تو تھی اس میں۔ تو جب بدنیتی ہو گئی تھی تو انہی الزامات کو سپریم کورٹ نے کیوں حکم دیا FBR کو؟ سمپل اتنا کہہ دیتے کہ ہم یہ کویش کر رہے ہیں حکومت کا ریفرنس، یہ بدنیتی پر مبنی تھا، چاہے فیکٹ تھا یا چاہے لا تھا، اور یہ جوڈیشل کونسل کی مرضی، آپ اس کا مزید وہ کرنا چاہے تو اس کا اختیار برقرار ہے۔ تو آپ نے باقاعدہ FBR سے ایک ایویڈنس جنریٹ کر کے جوڈیشل کونسل کو آپ نے انفیوز کیا ہے، جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ سے اس میں مداخلت کی ہے کہ ایک اپنے حکم کے ذریعے ایک نیا ایویڈنس جنریٹ کر کے جوڈیشل کونسل کو آپ فورس کر رہے ہیں کہ وہی کام کرے جو حکومت کرنا چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ 2023 میں جب جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ چیف جسٹس بننا چاہ رہے ہیں تو وہ چیف جسٹس نہ بن سکیں، اور اس کی وجہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے۔ اچھا، سرینا عیسیٰ جب عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ سوالات اٹھائے انہوں نے، وہ کیا سوالات تھے اور اس کے اوپر عمرتا بندیال نے بھی جو ہے سخت ریمارکس دیے تھے؟ میرے خیال میں جسٹس عمرتا بندیال کو ایسے سخت ریمارکس کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ ایڈوکیٹ منیر ملک نے جب اپنا کیس پیش کیا تھا پہلی دفعہ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جس کی سربراہی جو ہے وہ اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کر رہے تھے، ان کے بھی باعث کے حوالے سے پٹیشن میں ذکر تھا کہ جوڈیشل کونسل کی باعث تھی، اور قاضی فیاض عیسیٰ کی بھی اوریجنل پٹیشن میں اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جوڈیشل کونسل کے ممبران کے باعث کا تعصب کا الزام موجود تھا، اور اس پہ وہ باقاعدہ سنا گیا وہ، اور ایڈوکیٹ منیر ملک کو صرف یہ کہا گیا کہ ہم فی الحال جوڈیشل کونسل کے تعصب اور باعث کے بارے میں آپ سے دلیل نہیں سنیں گے، اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم آپ کو بتا دیں گے، آپ پھر دلائل دے دیجیے گا۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے وہ صدارتی ریفرنس کو جب کویش کیا، ختم کیا، تو ایڈوکیٹ منیر ملک ایک قسم کا ان کو یہ تاثر دیا گیا کہ دیکھیں ہم نے آپ کی درخواست تو سب نے قبول کر لیا ہے، ریفرنس ختم ہو گیا ہے، اب آپ جوڈیشل کونسل کی باعث پہ بات نہ کریں، حالانکہ وہ ابھی وہ پورشن رہتا تھا۔ تو سرینا عیسیٰ نے بھی اب جو بات کر رہی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو بینچ کی تشکیل ہے اور خاص کر 6 ممبروں کی جو تشکیل کی گئی ہے، اس پہ تو یقینی طور پہ پھر خدشات ابھریں گے، درخواست گزار کا حق ہے، اور یہ کہنا کہ چیف جسٹس بھی فریق ہیں، فریق ہونا کوئی یہ قانونی ایک پارلنس ہے، یہ قانونی بات ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ فریق مینز کے پارٹی ہیں، اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے، تو کسی چیف جسٹس کو لیگلی لکھ کے یہ کہنا کہ وہ فریق ہے، یہ کوئی توہین عدالت تو نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ وہ فریق ہیں، کیونکہ وہ فریق کوئی ذاتی طور پہ ایز جسٹس گلزار احمد نہیں، بلکہ وہ فریق ایز چیئرمین آف دا جوڈیشل کونسل ہیں، اور خاص طور پہ جو انہوں نے جو بینچ بنایا ہے اس سے تو مزید ان کی پوزیشن جو ہے ایز چیئرمین آف جوڈیشل کونسل، اس پہ وہ سرینا عیسیٰ کے خدشات پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بجا خدشات ہیں، اور لیگلی آپ کسی بھی جج کو، چاہے جا کے چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں
کہ وہ کسی معاملے میں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور چیف جسٹس کیا سارے ججز کے سامنے کئی بار ایسے معاملات آتے ہیں جن میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ معاملہ ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے, وہ کسی کے رشتہ دار ہیں یا کیا ہے. خود جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے جب نیب کا وہ میر شکیل الرحمان کی ضمانت کا معاملہ آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں کیس نہیں سنوں گا, کہ اس میں یہ نہیں کہ وہ فریق تھے, اس میں یہ تھا کہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ تھا. ان کے کلوز ریلیٹیو جو ہے اسی کیس میں جو ہے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک فریق تھا اور وہ ملزم بھی تھا, شریک ملزم بھی تھا نیب کا, تو انہوں نے نہیں سنا. تو اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. ایک لیگلی اگر سرینا عیسیٰ, کیونکہ وکیل تو وہ خود تو نہیں ہے, اگر وہ کہہ دیا فریق ہیں تو اس میں کوئی اتنا رد عمل دینے کی ضرورت نہیں تھی. اور ججز جتنا رد عمل دیتے ہیں اور جتنا زیادہ چیف جسٹس کو ہم فرشتہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کریں کسی بھی عہدیدار کو, چاہے چیف جسٹس ہے, میرے خیال میں یہ غیر ضروری ہے. اور سرینا عیسیٰ کو مکمل طور پہ سنا جانا چاہیے اور ان کو کسی بھی پٹیشنر پہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے کہ آپ کسی جج سے متعلق فریق کا لفظ استعمال نہ کریں, کیونکہ یہ فریق کا لفظ استعمال کرنا یہ قانونی لفظ ہے, یہ قانونی زبان ہے, کوئی الزام نہیں ہے, خدا نخواستہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر چیف جسٹس کو کہا جائے کہ وہ قانونی اعتبار سے کسی معاملے میں فریق ہیں. اچھا, اس میں وکلاء جو ہیں وہ اکٹھے نظر آتے ہیں موقف پہ. اگر ہم پاکستان بار کی بات کریں, سپریم کورٹ بار یا پھر جو ذیلی سطح پہ جتنے بھی بار کونسل ہیں ان سب کی پٹیشنیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی کے حوالے سے ہیں, تو سب کا موقف اس میں ایک ہی ہے یا ان کے ڈفرینٹ جو ہیں موقف ہیں اس کے حوالے سے؟ میرے خیال میں آپ تو بہتر سمجھتے ہیں کہ 2007 میں پہلی بار جب وکلاء اکٹھے ہوئے تو جنرل مشرف کے خلاف اکٹھے ہوئے. جب بھی وکلاء کمیونٹی کو یہ شک ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں فوج کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہے یا دباؤ ڈال رہی ہے تو یہ تمام وکلاء کمیونٹی اکٹھی ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ریفرنس کے معاملے پہ وکلاء کمیونٹی اکٹھی ہے, کیونکہ اس میں بھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہیں انہوں نے ایک تقریر کی تھی جس میں کہا تھا کہ جو ISI ہے وہ خفیہ ادارے وہ بینچ کی تشکیل میں مداخلت کرتے ہیں عدالتی معاملات میں, اور انہوں نے ایک میٹنگ کا بھی ذکر کیا تھا جو ان کے گھر پہ ہوئی تھی اور ISI کے سینئر اعلیٰ حکام پہ انہوں نے نام لے کے الزام لگایا تھا کہ یہ لوگ آئے تھے. تو اس کے اوپر جب ریفرنس آیا تو وکلاء کمیونٹی اکٹھی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ تو اس میں سیدھی سی بات ہے, اب آپ کمیشن بنائیں, اس کی انکوائری کریں, بجائے اس کہ آپ الٹا جج کو ہی عہدے سے ہٹا دیں. تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کا جو ریفرنس ہے وہ بھی وکلاء کمیونٹی سمجھتی ہے اور بڑے ویلڈلی سمجھتی ہے کہ ان کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ فوج کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ چیز جو ہے وکلاء کو متحد کرتی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں بالکل وکلاء متحد ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں, جو بار ہے, جو پورے 1,84,000 وکلاء کی جو نمائندہ تنظیم ہے, بار کونسل ہے پاکستان کی, اسٹیچوٹری باڈی ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, چاروں صوبوں کے بار ایسوسیشن سے بار کونسلز ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک اپرائٹ جج ہیں, ایک اسٹریٹ فارورڈ جج ہیں. وہ آئین اور قانون اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور ان کو صرف اس لیے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے اپنے فیصلوں میں اس کو جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہیں. اور فیض آباد میں جو دھرنا ہوا تھا اس کے اندر جو مبینہ طور پہ فوج کا جو کردار رہا ہے, جو سرگرمیاں رہی ہیں, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا, تو اس وجہ سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس لیے وکلاء کمیونٹی اکٹھی ہے اور یہ وکلاء کمیونٹی کو اگر کوئی بھی فورس اکٹھی کرتی ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے, وہ جنرل مشرف کے وقت سے, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی فورس سیاست میں مداخلت کرتی ہیں یا عدالتی معاملات میں مداخلت کرتی ہے تو وکلاء کمیونٹی اپنے پیشے کے, اپنے آئین کے دفاع کے لیے سامنے آتی ہے. اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ جج صاحب کی جو معاملات ہیں ان میں بھی وکلاء کمیونٹی اسی لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے. بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. ناظرین, آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس جو بینچ کے حوالے سے سماعت تھی اس کا مکمل احوال سنا, اس کیس کی تفصیلات مطیع اللہ جان صاحب سے سنی. اب اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور توقع یہی ہے کہ اگلے 2-4 روز میں اس بات کا فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ آیا یہ 6 رکنی بینچ سنے گا یا پھر 9 رکنی بینچ, کیونکہ ایک رکن جو اس بینچ کا حصہ تھے جسٹس فیصل عرب وہ پہلے ہی ریٹائر ہو چکے ہیں اور اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ 9 رکنی بینچ سنے گا یا پھر 6 رکنی. تو آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی. ثاقب عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.
हैं।